न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ हुमैरा शेयर कर रही है। हुमैरा कहती हैं हम लोग पिंडी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी नानी जान की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। तब की बात है जब नानी जी बिल्कुल नौजवान हुआ करती थी और उनकी शादी हुई। तो ज़ाहिर बात है गांव की बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। नानी जान भी जो थी अपनी हवेली में ही रहती थी। उनके सास ससुर की डेथ पहले ही हो चुकी थी। मेरे नाना जी जो थे वो 3 भाई थे। तीनों भाइयों की अलग अलग हवेलियाँ थीं, यानी एक ही हवेली के 3 तरह से हिस्से थे और हर किसी का अलग हिस्सा था। नानी माँ अपने घर में होती थी तो नानी जी बताया करती थी कि वहाँ पर उनकी हवेली में कच्चा सेहन मिट्टी का होता था। बहुत बड़ा एक दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक बड़ी खूबसूरत सफ़ेद कलर की बिल्ली आकर बैठा करती थी। नानी अम्मा कहती पहले मैं उसको देखती थी, वो बिल्ली ना डरती थी ना भागती थी, बड़ी मानूस बिल्ली थी। तो मुझे ये लगा कि शायद ये मेरी शादी से पहले की यहाँ पर आती होगी, तो मैं इस बिल्ली को दूध डाल देती हूँ। शायद इनके हिस्से में कोई ना आता हो, किसी ने कभी इस बिल्ली को देखा भी नहीं होगा। नानी अम्मा कहती हैं कि मेरे दिल में उसे देख कर उसे मुझे वो प्यारी लगी। मैंने उसको रोज़ दूध डालना शुरू कर दिया। वो रोज़ दूध पी जाती थी और दूध पीकर जो उसका प्याला होता था उसको उल्टा जाया करती थी। इसी तरह से नानी अम्मा कहती हैं वक्त गुजरता गया, उन पर अल्लाह पाक का करम हो गया। उसके बाद नानी अम्मा कहती हैं कि बिल्कुल अभी जैसे उनकी औलाद होने के आखिरी ही अयाम थे। तो नानी अम्मा कहती मैंने दूध का प्याला भर के रखा, लेकिन आज मैंने थोड़ा देर से रखा। बिल्ली आई नहीं दूध पीने। मैं 3-4 बार उठकर गई कि मैं जाकर देखती हूँ बिल्ली दूध पीने आई है या नहीं। अभी भी प्याले में दूध पड़ा हुआ था। नानी अम्मा कहती है मैं अंदर आ गई। रात कहती मेरी आँख खुली 11:30 12:30 पौने 1 बजे मेरी आँख खुली। मुझे वॉशरूम में जाना था। कहती मैंने हिम्मत की, मैं उठी। बाथरूम बाहर होते थे सहन में। तो कहती जो ही मैं बाथरूम में जाने लगी, चाँद की चांदनी चमक रही थी और बहुत रोशनी थी सहन में। तो मैं क्या देखती हूँ, उसी दरख्त के नीचे एक औरत बैठी है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है या बच्ची है। वो उस प्याले से दूध पी रहे हैं। और नानी अम्मा कहती हैं जैसे मैंने उनको देखा मेरे कदम रुक गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या चीज़ है। वो दोनों काले स्याह लिबास में थे और जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था। वो जैसे जानवरों की तरह उछल कूद कर रहा था और औरत भी पास बैठी हुई थी। बहुत लंबा उसका दुपट्टा था, जैसे कि दीवार से लेकर उस दरख्त तक आ रहा था। नानी अम्मा कहती मैं समझ गई कि ये कोई और मखलूक है। नानी अम्मा कहती है मैंने वहीं से अपने कदम वापस किए, मैं जाकर लेट गई। उसी सुबह नानी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और नानी अम्मा को अल्लाह ने बेटा दिया जो मेरे सबसे बड़े मामू थे। नानी अम्मा कहती मेरी बड़ी बहन जो थी वो नानी अम्मा उनको आपा कहती थी, वो उनके पास रहने के लिए गई क्योंकि उन दिनों में नानी अम्मा अकेली नहीं रह सकती थी। तो नानी अम्मा कहती 3-4 दिन गुजर गए, मैं दूध ही नहीं बिल्ली के लिए रख सकी, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी। तो नानी अम्मा को एकदम से ख्याल आया कि अपनी बड़ी बहन से कहने लगी आज शाम आपने दूध रखना है दरख्त के नीचे। तो उनकी बड़ी बहन ने पूछा कि दूध क्यों रखना है। तो नानी अम्मा ने कहा कि बस आपने दूध रख देना है। कहती है अच्छा ठीक है। वो कहीं भूल गई, उन्होंने नहीं रखा दूध। नानी अम्मा ने समझा कि उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। इसी तरह से 4-5 दिन और गुजर गए। नानी अम्मा कहती है एक शाम की बात है, उनकी बहन जो थी वो किचन में खाना बना रही थी। तो कहती मेरी भी आंख लग गई और बच्चा भी सो रहा था। तो एकदम से मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जिस तरह से कमरे में कोई चल कर आया है और उसने बाकायदा मेरे चेहरे पर जैसे हाथ रखा है। कहती एकदम मेरी आँख खुल गई, कमरे में कोई भी नहीं था। तो मैं क्या देखती हूँ कि चारपाई के पास गुलाब के ताज़े फूल पड़े हुए थे। नानी अम्मा ने चारों तरफ कमरे में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फूल महक रहे थे। नानी अम्मा ने अपनी बड़ी बहन को आवाज़ दी कि आपा ये इधर आकर देखें ये फूल किसने रखे हैं। जब वो आई उन्होंने आकर देखा
نانی اماں نے پوچھا آپ نے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کھانا بنا رہی ہوں، میں نے کہاں سے اس ٹائم پھول لے کر آنے ہیں، مغرب بھی ہو گئی ہے، رات ہونے والی ہے، میں نے کہاں سے پھول لانے ہیں۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر گئی گیٹ کی طرف کہ دیکھوں یہ کون رکھ کے گیا۔ دروازہ جا کر کھول کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نانی اماں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ یہ پھول اٹھا کر باہر رکھ دیں، بچہ ڈر نہ جائے، کیونکہ فرسٹ 41 ڈیز تھے، تو کوئی بات نہیں اگر پھول آ گئے ہیں۔ تو نانی اماں سمجھ گئی کہ شاید یہ وہی جنات ہے، لیکن وہ چپ رہی، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ نانی اماں کہتی ہیں اسی رات مجھے خواب آیا، خواب میں مجھے وہی عورت اور وہ بچہ نظر آیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ تم تو دودھ رکھنا بھول گئی ہو، ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے دودھ پینے کی تمہارے گھر سے، ہم کب سے پیتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے دودھ کا بندوبست کرو، ہم تمہیں آج ملنے بھی آئے تھے، تمہیں دیکھنے بھی آئے تھے۔ نانی اماں کہتی ہیں میری ایک دم سے آنکھ کھلی اور وہ خواب اتنا ریئل تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ ابھی ابھی جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ میں حیران پریشان کہ یہ کیا میرے لیے پیغام تھا۔ اپنی بہن کی طرف دیکھا، انہوں نے وہ بھی سو رہی تھیں، نانا جی بھی سو رہے تھے، 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ کہتی میں نے بڑی ہمت کی، میں اٹھی، میں کچن میں گئی، میں نے دودھ نکالا، وہ جو برتن تھا دودھ جس میں وہ پیالے میں دودھ ڈالتی تھی وہ اسی درخت کے نیچے ایسے الٹا ہوا پڑا تھا۔ جب انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایسے لگ رہا تھا بڑے عرصے سے دودھ نہیں ہے۔ نانی اماں نے اس میں دودھ ڈال کے رکھا، کہتی ابھی تک میں کچن تک نہیں پہنچی تھی، میرے کانوں میں آواز آئی بہت شکریہ اور ساتھ ہنسی کی آواز آئی۔ وہ کہتی ہے میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور میں سمجھ گئی کہ یہ جو بھی کام ہے۔ نانی اماں نے صبح اپنی بہن سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گئی تھی، میں نے کوئی دودھ وغیرہ نہیں رکھا۔ نانی اماں نے انہیں اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ڈر جائیں گی یا پریشان ہو جائیں گی کہ اس کو جنات نظر آتے ہیں اور یہ جنات کو چیزیں دیتی ہے۔ نانی اماں کہتی ہیں اسی طرح سے تقریباً 2-3 ماہ گزر گئے، ان کے پاس ہی تھی ان کی بہن، کبھی گھر جاتی تھی مل آیا کرتی تھیں۔ تو نانی اماں کہتی ہیں اس دوران میں نے ایک دن بھی دودھ کا ناغہ نہیں ڈالنے دیا، میں خود باقاعدگی سے رکھتی تھی، گھر میں بڑی خوشبو مہکتی رہتی تھی، گھر کے کام بڑی جلدی جلدی ہو جاتے تھے، باقاعدہ لگتا تھا کوئی غیبی طاقت مدد کرتا ہے۔ نانی اماں کہتی اسی طرح سے نانی اماں نانا ابو اپنے بچے کو لے کر وہ لوگ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے، جو نانا ابو تھے ان کے بڑے بھائی کے بیٹے کی شادی تھی، پیچھے سے ان کی حویلی کا حصہ خالی تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ابھی شادی میں 2-3 دن وہاں پر رکے تو ان کو گاؤں سے پیغام آنے لگ گئے کہ آپ لوگ واپس آئیں، آپ لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ کوئی مسئلہ مسائل بن گیا۔ وہ وہاں پر اپنے 1-2 ملازم چھوڑ کر آئے تھے اور جو آپ لوگوں کے ملازم ہیں وہ دونوں ملازم مارے گئے ہیں۔ اب نانا ابو وغیرہ سارے پریشان ڈر گئے کہ ہم لوگوں کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، پھر ملازموں کو کیا ہو گیا۔ جب گاؤں واپس پہنچے تو ان کے دونوں ملازم جو تھے ان کی تو ڈیتھ ہوگی، ان میں سے ایک ملازم بھاگ گیا تھا۔ اس کو کیسے کر کے ڈھونڈا، کیونکہ اس پر ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ شاید اس نے مرڈر کیا ہے۔ وہ تقریباً اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، اس سے بڑی کوشش کی کہ وہ کچھ بتائے، کچھ سمجھ آئے۔ جب نانی اماں وغیرہ اس گھر میں واپس آئے تو وہ درخت کٹا ہوا تھا، وہ درخت جو تھا جس کے نیچے وہ بلی دودھ پیتی تھی وہ درخت وہاں پر نہیں تھا، اور اسی جگہ پر ان دونوں کی موت بھی ہوئی تھی۔ نانی اماں نے ساری بات بتائی کہ یہ درخت تو آج سیف زدہ، یہاں پر تو جنات ہیں، مجھے باقاعدہ وہ جنات نظر بھی آئے ہیں، مجھ سے ملنے بھی آئے ہیں، انہوں نے درخت کاٹا، ان جنات نے ان کو نقصان دیا۔ اب وہ جس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا وہ سب کو یہی بتاتا تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں پر سانپ دیکھے تھے، 3 سانپ دیکھے تھے کالے رنگ کے، ہم لوگ ڈر گئے اور ہم نے وہ درخت کاٹ دیا۔ تو جیسے ہم لوگوں نے وہ درخت کاٹا، وہ سانپ جو تھے وہ بھیانک چہروں والی کوئی مخلوقات بنی، انہوں نے اسی ٹائم وہ جو 2 ملازم تھے ان کی گردن ہی توڑ دی، اور جو تیسرا تھا یہ کاٹنے میں نہیں تھا، یہ صرف وہاں پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، یہ اور کام کاج کر رہا تھا، یہ وہاں سے بھاگ گیا، پورے گاؤں میں شور برپا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا، وہ رات بھر سڑکوں پر بھاگتا تھا، چیخیں مارتا تھا، ہنستا تھا، روتا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ اب نانی اماں بڑی پریشان کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ خیر وہ لوگ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، جو کچھ بھی تھا ایک بزرگ کو لے کر آئے، بزرگ نے بھی وہی بات بتائی کہ انہوں نے یہ درخت کاٹا، جنات نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نانی اماں کہتی ہیں اس کے بعد اب مجھے انتظار تھا کہ وہ مجھے خواب میں نظر آئیں، کہ شاید وہ کوئی بات کریں، کوئی پیغام دیں، کوئی معافی تلافی کا کام بنے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس درخت کے پاس بارہا گئی اور میں نے بڑی معافی بھی مانگی کہ معاف کر دیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ سانپ کے روپ میں وہ جنات اپنا آپ انہوں نے کہیں ظاہر کیا، خالی گھر تھا
تو انہوں نے وہ مار دیا ان کو، ویسے سانپ سمجھ کے کہ اس درخت میں سانپ رہتے ہیں۔ نانی اماں کہتی 2 دن گزرے، آدھی رات کا ٹائم تھا، باہر صحن سے ایسی آوازیں آنے لگی جس طرح سے کوئی گائے بولتی ہے، اور گائے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ بچہ رونے لگ گیا۔ نانا جی بھی اٹھ کر بیٹھ کے اور باہر جانے لگے، تو نانی اماں نے منع کیا کہ باہر مت جائیے گا، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ تو نانا ابو کہتے مجھے دیکھنے تو دو، کہیں کسی کو کوئی جانور ہم لوگوں کی حویلی میں داخل نہ ہو گیا ہو، شاید دروازہ نہ ٹھیک بند ہو۔ نانی اماں نے منع کیا کہ نہیں، آپ نے باہر نہیں جانا۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ میں نے بڑی ہمت کی، میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ وہ جنات نانی اماں سے مانوس تھے۔ شاید وہ اس خوش فہمی میں یا اس چیز میں باہر گئی تھی کہ وہ جنات ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ نانی اماں کہتی ہیں جیسے میں باہر نکلی تو اتنا خوفناک وہ منظر تھا، اس کٹے ہوئے درخت کے پاس وہی عورت بیٹھی تھی، اس کا آدھا دھڑ جانور کا تھا اور آدھا دھڑ آگے سے عورت کا، اتنا خوفناک اور بھیانک چہرہ تھا۔ اس کے پاس جو بچہ کھڑا تھا اس کا بھی وہی حلیہ تھا، اور وہ اسی کٹے ہوئے درخت کے پاس کھڑے ہو کر بھیانک آوازوں میں جیسے جانور کی آوازیں نکال رہے تھے۔ نانی اماں بہت ڈر گئیں۔ نانی اماں کہتی ہیں اس سے پہلے میں 1-2 قدم آگے بڑھتی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے وہ حملہ کر دیں گے، کیونکہ اس ٹائم وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ اندر آ گئی، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئیں۔ کہتی ہیں ہمارے دروازے پر اس رات بہت پتھرا ہوا، جیسے وہ پتھر مار رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے رہے، بچہ بہت چھوٹا تھا، ڈر گئے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ دے۔ نانی اماں کہتی رات گزری، صبح ہم لوگ جاگے، باہر نکلے، صحن کا برا حشر تھا۔ ان جنات نے غصے میں پورا صحن جیسے اس کی مٹی کو کھود دیا تھا، اکھیڑ دیا تھا، جگہ جگہ پر گھڑے تھے، جگہ جگہ پر جیسے وہ پنجے مارتے رہے ہیں، پتھر ہی پتھر تھے، عجیب و غریب پہاڑی پتھر، پتہ نہیں کیسے کیسے کالے رنگ کے پتھر، کیا کچھ تھا۔ نانی اماں نے نانا جی سے کہا کہ یہاں پر رکنا بچے کو لے کر بہت زیادہ مشکل ہے، یہ جنات دشمن بن چکے ہیں، شاید یہ بچے کو بھی مار دیں اور ہمیں بھی مار دیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ نانا جی نے فوراً ان کو ساتھ لیا، اسی گاؤں میں ان کے اور بھی رشتہ دار تھے، وہاں پر نانی اماں کو اور بچے کو چھوڑا، ماموں کو، اور خود ایک عامل کو لینے چلے گئے۔ ان کے گاؤں سے آگے ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے گدی نشین سید صاحب تھے، ان کے پاس گئے، ان کو سارا واقعہ بتایا، سارے حالات بتائے کہ اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اور اب یہ سارا کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ سید صاحب جو تھے نانا جی کے ساتھ کہیں آئے، آ کر انہوں نے گھر کا حال دیکھا، اس درخت کے پاس گئے، باقاعدہ ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ان کو معاف کر دیں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کیا تھا آپ نے ان سے بدلہ لیا، اب ان کو آپ کیوں نقصان دے رہے ہیں۔ تو وہ جنات جو تھے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ ایک پچھل پیری چڑیل اور اس کا بچہ وہاں پر رہتا تھا اس درخت پر۔ اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر تب سے ہیں جب یہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، قریب 200 سال سے ہم لوگ اسی درخت پر رہتے ہیں۔ یہ درخت بہت قدیم اور پرانا درخت ہے، اس درخت کو ہم نے کبھی پرانا ہونے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی پر رہتے ہیں، اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں۔ جن نوکروں نے اس کو کاٹا تھا اس وقت یہاں پر جو سانپ کے روپ میں مخلوقات تھیں وہ ہم لوگ نہیں تھے، وہ کوئی اور جنات تھے۔ تو جب ان جنات نے ان کو دیکھا، ان لوگوں نے درخت کاٹا، تو ہم لوگوں کی آپس میں ان جنات کی اور ہم لوگوں کی آپس میں جیسے لڑائی اور جنگ ہوئی، ان جنات نے ان لوگوں کو بھی مار دیا اور میرے بھی بچوں کو مار دیا۔ میرا ایک بچہ بچا، میرے 7 بچے تھے اور انہوں نے میرے بچوں کو مار دیا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ جو میرے ساتھ رہتا ہے، باقی سب اسی درخت پر رہتے تھے۔ اس کے بعد سے مجھے اس گھر کے لوگوں سے بھی نفرت ہوگی کہ یہاں پر میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، میں جانور کے روپ میں ان کے گھر میں ضرور آتی تھی، لیکن یہ عورت اچھی تھی جو ہمیں دودھ دیتی تھی، ہم لوگ لیتے تھے اس سے، اس کو کبھی نقصان نہ دیتے، اس کو کبھی تنگ نہ ہونے دیتے، اس کے گھر کا بھی کوئی نقصان نہ ہونے دیتے، لیکن اب ہم اس کے دشمن ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہوں، رات رات بھر روتی ہوں، بھاگتی ہوں، اور وہ جو ایک بچ گیا نوکر میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ سید صاحب تھے، انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا چاہا، اس کو اپنی پڑھائی کے ذریعے 3 دن کا عمل کر کے انہوں نے اس چڑیل کو اور اس بچے کو اسی گاؤں کے ایک بنجر پرانے کنویں میں قید کیا، کیونکہ اب وہ خون خوار تھی اور وہ یہ کہتی تھی میں اس پورے گاؤں کو تہس نہس کر دوں گی، ختم کر دوں گی۔ وہ جنات بھی اس نے مار دیے جن کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور ان جنات نے اس کے بچوں کو مار دیا، لیکن اس کے بعد وہ انسانوں کی بھی دشمن بن گئی۔ تو نانی اماں کہتی ہیں پھر سید صاحب نے ہمیں صاف کہا کہ یہ گھر اب نحوست میں بدل گیا، اس گھر میں
اب جیسے وہ جنات کے بچے مرے ہیں یہاں پر چڑیل آفت کے، اس کے بعد 2 لوگ بھی مارے گئے، تو اور بھی جنات کے اگر قافلے یہاں سے گزریں گے تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے بھی جنات یہاں پر مارے گئے ہیں۔ میں کس کس کو روکوں گا، میں کس کس کو کنٹرول کروں گا؟ اس پچھل پیری کو اور اس کے بچے کو تو میں اس کنویں میں قید کر سکتا ہوں، میں نے کر دیا اللہ کے حکم سے، اور وہاں پر کیل بھی لگا دی ہے، وہ تا قیامت اسی کنویں میں رہے گی، وہاں سے نکل نہیں سکتی جب تک وہ کیل وہاں پر رہیں گے اور حصار رہے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی جنات کا قافلہ، کوئی جنات کا خاندان آپ لوگوں پر حملہ کرے تو میں اس کا کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ پھر نانی جی کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ حویلی چھوڑ دی، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے صحن بنوایا حصار کے بعد، اور جب وہاں سے وہ مخلوق چلی گئی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ رات بھر وہاں پر عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں آتی تھی، گیدڑ تک کی، گیدڑ کے رونے کی، بھیڑیے کے رونے کی، ریچھ، باقاعدہ کالے رنگ کا ریچھ۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگوں کے صحن میں بہت بڑا کالے رنگ کا ریچھ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ وہی جنات تھے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ حد سے زیادہ جب واقعات بڑھنے لگ گئے، بچہ سوتا نہیں تھا، روتا تھا، جیسے اسے کوئی چیز نظر آتی ہے، تو ہم لوگوں نے 15 دن کے اندر اندر وہ حویلی چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ حویلی آگے بیچی بھی نہیں کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو کسی آنے والے کو بھی پہنچائے گا۔ پھر ان کے جو 2 بھائی تھے ان کے حصے الگ تھے، جو ان کا حصہ تھا اس میں انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، نانی اماں وغیرہ نے ایک اور گھر بنایا اپنا، ان کے پاس اپنی زمین تھی، کچھ زمین بیچ کر انہوں نے نیا گھر لیا۔ تو نانی اماں جب بھی ہمیں یہ کہانی سناتی تھی ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے خوف سے کہ کیسے وہ وقت انہوں نے دیکھا ہوگا جب نانی اماں کو پتہ چلا تھا کہ وہ جنات ہیں، پھر بھی وہ ہمت والی تھی، وہ حوصلے میں رہیں کیونکہ وہ بہت بہادر تھیں، عبادت گزار تھیں، پرہیزگار تھیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو ہمت حوصلہ دیا جو وہ جنات کو برداشت کر گئی۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حمیرہ آپ کا۔ اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ جنات کی دوستی بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتی اور جنات کی دشمنی بھی۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی جانور کے اوپر ڈاؤٹ بھی ہو جائے کہ یہ جنات میں سے کوئی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ جانے انجانے میں اگر ان کو نقصان بھی دے دیں تو وہ پھر بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور اگر ان کو نقصان نہ بھی دیں تو وہ تب بھی انسان پر بسیرا کر کے ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط ہر معاملے میں ضروری ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز اردو پر بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔